बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज हमारी मुलाकात अगले व्लॉग के अंदर हो रही है। तो आज जो मेरा मौजू है साईं महमूद बाबा से बात करने का, वो है गुर्बत। और ये ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि पूरे बर्रे सग़ीर के अंदर इस चीज़ ने हमला किया हुआ है। तो आज हम कुछ सवालात ऐसे करेंगे कि ये गुर्बत क्या बला है और ये कैसे दूर हो सकती है। तो आइए साईं महमूद बाबा से बातचीत शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। हुज़ूर वाला, आज हमारा सवाल आपसे गुर्बत के बारे में है। तो ये बड़े लोग इसके अंदर मुब्तला हैं, बड़ी परेशानी के अंदर लोग हैं, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी पाई जाती है। यानी दूसरा तीसरा हर नौजवान बेरोज़गार है, पढ़े लिखे लोग भी बेरोज़गार घूम रहे हैं। तो इसका कोई आप इलाज इरशाद फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यद मुहम्मद आल मुहम्मदिन अला क़द्रि हुब्बे कफ़ी। जी कारी साहब, सब तो पहले गुरबत के बारे में सवाल किया है। पहली गल तो है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक ने हर इंसान का एक नसीब, एक मुकद्दर लिख छड्या है। दूसरी बात है कि साडे मुआशरे के अंदर सब तो ज़्यादा कमी ये हैगी है कि असी कुछ लोग है ने कि जेड़े मजदूरी करना ही नहीं चाहते, मजदूरी करना ही नहीं चाहते। कुछ तालीमात ज़्यादा होने के बाद फिर उन्होंने मुलाजमत नहीं मिलती। वो इतना पढ़ जाते हैं कि ना मजदूरी करने के काबिल रहते हैं और ना उन्हें कोई मुलाजमत मिलती है। जी एक छोटी सी मैं अर्ज़ करता चलूँ कि या फरमा रहे हैं ना कि लोग काम करना ही नहीं चाहते। तो हर बंदा इस बात को कसूरवार ठहरा रहा है कि जी ये जो होती हैं वो कसूरवार हैं, या मिसाल के तौर पर तालीम को कसूरवार ठहरा देते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं जी मैंने तालीम नहीं हासिल की तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। मैं इसी बात पे आ रहा हूँ और तरतीब के साथ में आऊँगा ना, तो ये सब बताऊँगा आपको। जी जी। तो जो इशू है मैं थोड़ा सा उस पर जो है ना बता रहा हूँ कि असल मेन जो इशू है हमारे, तो उसमें बहुत सारे कमो पेश है हम लोगों में भी और हुकूमत में भी। इसमें हुकूमत की भी बहुत सारी नालायकी है कि हर बंदा जिसका कोई मकसद कह लो कि पंजाबी में जेदा दा लगा होया। ठीक है। दूसरी बात है कि सब तो ज़्यादा जरा साढ़े दीन दे जो फरमाया गया सीगा, मेरे आका मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान दे विच जो फरमा छड्डिया कि गुरबा मसाकीन, गुरबा मसाकीन उनका हक है। वो हक तो जो जिन पे फर्ज था उन्होंने सल्फ कर लिया। ठीक है। अल्लाह पाक ने जो ये जो तरतीब दी है ना, कोई गरीब कोई अमीर, उसकी वजह ये थी कि सब एक जैसे नहीं बनने थे, क्योंकि ये दुनिया चलानी थी। जो अमीर होंगे उनके पास पैसे होंगे तो गरीब आदमी उनकी मुलाजमत कर सकेंगे। ये दुनिया चलानी है ना जी। जी जी जी। अच्छा, हुआ ये है कि अब जिसके पास ज्यादा पैसा आ गया है वो भूल गया है कि गुरबा मसाकीन का भी कुछ हक बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो इनको छोड़कर उन्होंने अपना कोठियां बंगले ऐशो आराम उसमें चले गए हैं। ठीक है। वो भूल गए हैं ये कि हमारे दीन ने हमें क्या बताया है। ठीक है। वो एक तो होता है ना हमदर्दी, एक होता है ऐनुल फर्ज। उन पे ऐनुल फर्ज है जिनके पास दौलत है कि इन गुरबा की मस्कीन की खिदमत करना। ठीक है। जैसे एक पिछली वीडियो के अंदर आपने इरशाद फरमाया था कि ये जो है ना जी, मतलब इन्होंने ऐसा सिस्टम कर लिया है, ऐसा निज़ाम कर लिया है कि गरीब जो है वो उसको मिसाल के तौर पर उसका हक नहीं मिल रहा। जी जी। यानी अमीर लोग जो हैं वो अपना सिस्टम उन्होंने शुरू कर लिया है और गरीब को उसका हक नहीं दिया जा रहा। जी जी, उसी पे आ रहा हूँ ना जी। जी जी। अच्छा, दूसरी बात ये पॉलिसी जो है हमारी हुकूमतों की पॉलिसी जो है वो मकसद के जो बैठे हैं लोग जिन्होंने गुर्बत देखी नहीं है, जिन्होंने भूख देखी नहीं, उनको क्या एहसास है, क्या पता है कि भूख क्या होती है, गुर्बत क्या होती है। ठीक है। तो जो अगर कोई आदमी ऐसा आता है जो इसके बारे में सोचने के लिए, तो उसको वैसे साइडलाइन कर देते हैं। हमारे जो दुनिया के इस दौर में जो मेरी सर्च है, जो मैंने देखा है
کہ واحد ایک بندہ آیا تھا, اس نے غریبوں کے لیے بہت کچھ کرنا چاہا, کیا بھی, کہ مختلف جگہوں پہ اس نے لنگر خانے کھول دیے تاکہ مزدور مزدوری کریں, رات کو ادھر اپنا لنگر کریں, دن کو لنگر کریں, تاکہ ان کی جو دیہڑی ہے وہ اپنے بچوں کو کھلا سکیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے غربا مساکینوں کے لیے کہ جو بڑے ہسپتالوں میں علاج نہیں کرا سکتے, بڑے ڈاکٹروں کے پاس نہیں جا سکتے, ان کے لیے ہر آدمی کے اکاؤنٹ میں 8 لاکھ یا 10 لاکھ ایڈ کر دیا. ٹھیک ہے. لیکن اس کو ہم نے سائیڈ لائن کر دیا. ٹھیک ہے. یہاں بھی حق سلف ہو گیا غربا مسکین کا. بالکل. ٹھیک ہے. اگر کوئی دینا چاہتا ہے ان کو دینے نہیں دیتے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے علماء حضرات جو ہیں, جن کو زیادہ تر اس بات پہ کام کرنا چاہیے کہ ہمارا دین کیا ہے, وہ ہم نے نہیں کیا. ہم نے اختلافات کی طرف لے گئے ہیں. جی جی. ٹھیک ہے. اس نے اپنا فرقہ بنا لی, اس نے اپنا بنا لی, اس نے اپنا بنا لی, ایک دوسرے کے اندر نفرت پیدا کر دی, بغض پیدا کر دیا. ٹھیک ہے. جو محبت بڑھانی تھی وہ محبت کے بدلے انہوں نے بغض پیدا کر دیا, نفرت پیدا کر دی. ایک دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے. ہاں جی. وہ کہتا تو کافر ہے, وہ کہتا تو کافر ہے. اب پتہ نہیں مسلمان کون ہے, یہ کوئی سمجھ نہیں آتی. دیکھیے نا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ تم کسی کے جھوٹے خدا کو جھوٹا نہ کہو تاکہ تمہارے سچے خدا کو کوئی جھوٹا نہ کہے. ٹھیک ہے. تو وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا تھے. ہم تو ایک کلمہ گو کو ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہے ہیں. کیوں کہ ایک نفرت پیدا کر رہے ہیں. تو آگے ہم جو عوام ناس ہے ان کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ جو لوگ ہیں کس طرف لے کے جا رہے ہیں. تو میرا اکثر یہ کہنا ہوتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ سیاست سے بھی باہر آ جائیں اور فرقہ بازی سے بھی باہر آ جائیں, تاکہ آپ لوگ جو نفرت میں بانٹ چکے ہیں, یہ سیاسی بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں نا, ایک دوسرے کے خلاف نعرہ بازی لگاتے ہیں کہ وہ چور وہ چور, تو جب جیت جاتے ہیں تو سب اکٹھے ہوتے ہیں. ہاں بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھ لو کہ ایک دوسروں کی شادیوں میں آنا جانا, ایک دوسروں سے ملاقات, آنا جانا, بالکل ایسے لگتا ہے جیسے ان کا کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں, کوئی دشمنی ان کی ہے. ورکر آپس میں لڑ مر جاتے ہیں, گھروں میں مخالفت پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں, یہ اکٹھے ہوتے ہیں. بالکل. تو آپ کے سامنے یہ ہے کہ نواز شریف زرداری کو کیا کہتا تھا, زرداری نواز شریف کو کیا کہتا تھا. ٹھیک ہے. تو مولانا صاحب کو کیا کہتے تھے. آج سب ایک پلیٹ فارم میں. ہاں جی ہاں جی بالکل اکٹھے ہو گئے. ایک بندے کو سائلنٹ کرنے کے لیے آپ سارے اکٹھے ہیں. تو یہ حکومت سے آنے سے پہلے عمران خان صاحب نے بتایا تھا کہ جب یہ ایسا وقت آیا تو یہ سب اکٹھے ہوں گے ایک پلیٹ فارم پہ. تو اب اکٹھے ہیں. تو ہمارا اصل جو غربت کا مسئلہ ہے نا جی, اب غریب نے کیسے جینا ہے, اب غریب نے کیسے جینا ہے, اس کی ہماری رائے جو ہے یہ سب سے زیادہ کو اس وقت ان کا کوئی ہمدردی نہیں ہے سوائے اللہ وحدہ لا شریک کے ذات کے سوا, کیونکہ جزید اور فرونیت کا دور ہے. اب کہیں سے بھی آپ جائیں گے کہ ہمیں کوئی وہ انصاف مل جائے یا کوئی ہمدردی مل جائے, وہ نہیں ملے گی. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اب سب سے زیادہ پہلے غربا مساکین کے لیے میرا پیغام ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں اتنا جھک جائیں کہ اس ذات پاک کے آگے, تاکہ پتہ نہیں نہ جانے کس غریب کی اللہ پاک دعا قبول کر لے. کیونکہ غریب کی اللہ بہت سنتا ہے, سنتا تو سب کی ہے, لیکن غربا جو ہوتا ہے نا وہ دکھی ہوتا ہے, دکھ دردوں میں بھرا ہوا ہوتا ہے. تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ مجھے جب ڈھونڈنا ہو نا تو کسی ٹوٹے پھوٹے دلوں میں ڈھونڈو, تو میں وہاں مل جاتا ہوں. اگر ٹوٹے پھوٹے دل ہیں اس وقت تو صرف غربا ہیں, مساکین ہیں, جو مر رہے ہیں, جو پس رہے ہیں, تو ان کی کوئی آواز سننے والا نہیں ہے. تو آپ متفقہ ہو کے ایک دوسرے سے محبت کریں اور کسی سیاست پارٹی بازی سے باہر آ جائیں اور فرقہ بازی سے باہر آ جائیں. دیکھیں کہ ہمارا پیغام کیا ہے, اصل جو پیغام ہے اس کی طرف آ جائیں تاکہ آپ نفرت سے بچ جائیں. اس کے علاج کی کوئی مثال ارشاد فرمائے نا کہ غربت کا علاج کیا کیا جائے. قاری صاحب یہی تو بتا رہا ہوں کہ غربت کا علاج تو یہی ہے نا کہ اللہ کے سہارے کے علاوہ تو اس سے بڑا تو علاج کوئی بھی نہیں ہے, کیونکہ سبب الاسباب کون ہے, میرا کریم اللہ ہے. مسبب الاسباب وہی ذات ہے. بالکل. جب آپ اس کے آگے جھکیں گے, روئیں گے, گریزاری کریں گے تو اللہ آپ کا سبب الاسباب بنے گا. ٹھیک ہے. بالفرض کوئی اللہ اگر رزق نہ دینا چاہے
تو کسی غریب کو کاروبار کر دیتے ہیں، اس میں خسارہ آ جائے گا، بھیڑ بکریاں لے لے گا، اس میں خسارہ آ جائے گا، کسی نہ کسی چیز میں خسارہ آتا رہے گا. تو غربت تب جائے گی جب اللہ راضی جب ہو. اللہ راضی ہوگا. تو ایک غربت حکمت بھی ہے، ایک غربت سزا بھی ہے. جی جی جی. ٹھیک ہے. وہ غربت جو انسان اس دکھ درد بھوک پیاس میں اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ پر بھروسہ کرے، ٹھیک ہے، اللہ کے ذکر و فکر میں مشغول ہو جائے، تو وہی غربت ہے، اس کے لیے رحمت بن جاتی ہے. تو ایک وہ غربت ہے کہ جس میں نہ شکرہ ہو کر اللہ کا، نہ شکرہ ہو کر گمراہ بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا میرا پیغام ہے آپ سب تک جو بھی سن رہے ہیں، غربت سے نکلنا ہے تو آپ کے لیے یہی چند سوالات ہیں کہ آپ اس چیز سے باہر آ جائیں، نفرت سے باہر آ جائیں، بس فرقہ بازی سے باہر آ جائیں، تاکہ آپ سب میں محبت پیدا ہو. جب محبت پیدا ہوگی تو پھر ایک دوسرے کو کھانا بھی کھلائیں گے، کیونکہ جب محبت ہوتی ہے نا تو انسان خود بھوکا رہ رہتا ہے، دوسرے کو کھانا کھلاتا ہے. محبت کے علاوہ اور کوئی آسرا نہیں ہے، محبت کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. آپ یہاں محبت کی باتیں کر رہے ہیں اور محبت کی تلقین کر رہے ہیں لوگوں کو. حال یہ ہو گیا ہے کہ آج کل سسٹم ایسا بن گیا ہے کہ صرف وہ ایک مثال بنی ہوئی ہے کہ جی شریف وہی ہے جس کا ہاتھ نہیں پڑتا. یعنی کہ ایسا سسٹم بن گیا ہے، ایسا نظام پاکستان کے اندر رائج کر دیا گیا ہے کہ ایک بندے کا ہاتھ مثلا نہیں پڑتا نا، یعنی وہ کچھ کر نہیں سکتا، تو وہ تو شریف قاری آدمی صاحب اس کا ریزن دیکھو نا، یہ بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. ایسے ہی ہے اس وقت ہر آدمی جو کہتا ہے نا وہ بس میں بادشاہ بن جوں، میں کوٹھی بنگلہ بنا لوں، کہ ہر بندے کی خواہشات. دیکھو میرے پہلے اسی بات پہ موضوع پہ بات ہوتی ہے کہ جب آپ کی خواہشاتیں بڑھیں گی نا تو آپ کے لیے عذاب بڑھ جائیں گے، اور جتنی خواہشاتیں کم ہو جائیں گی اتنی آپ کے لیے مشکلات کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. خواہشاتیں ہی ہمیں مصیبت میں ڈالتے ہیں. میں اکثر دیکھتا ہوں کہ بعض وقت جو ہے نا مزدور آدمی بھی ایسے ہیں کہ جو نا کسی کی ملازمت کرتے ہیں یا دیہڑی کرتے ہیں نا، وہ اپنا پوری کثرت سے محنت نہیں کرتے، وہ کہتے بس کسی طرح کا داغ لگ جائے. جی ایک نا مطلب میرے مطالعے کے اندر آیا قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے کہ میں نے سورہ رحمان کے اندر، وہ غالباً میں ترجمہ سن رہا تھا یا ترجمہ پڑھ رہا تھا، مجھے صحیح یاد نہیں ہے، بہت پہلے کی بات ہے. تو میرے ذہن میں ایک سوال کھٹکتا رہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہم نے اناج کے اندر کیڑا پیدا کر دیا ہے. تو اگلی جو ساتھ والی آیت ہے نا، وہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اب کیڑا پیدا کر دینا اناج کے اندر وہ تو بڑی پریشانی بن جاتی ہے، گندم خراب ہو جاتی ہے، چنے خراب ہو جاتے ہیں. تو یہ اس کے اندر کیا رہا؟ وہ بھی اللہ کی ایک نعمت بھی ہے اور ایک حکمت بھی ہے. وہ اس لیے کہ اناج میں اس میں یہ ڈالا ہے کہ یہ جو لوگ سوداگر لوگ ہوتے ہیں نا، جو ہر چیز جمع کر لیتے ہیں، اسٹاک کر لیتے ہیں، تو اس میں حکمت یہ تھی کہ یہ لوگ اناج جمع کریں گے تو اس میں جب کیڑے کا خطرہ ہوگا تو وہ اسٹاک نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے. وہ باہر نکالیں گے، تاکہ باہر نکالیں گے تو جو لوگ مجبور بے کس جو بھوکے ہیں ان کو وہ اناج مل جائے گا. تو اس لیے اس میں اللہ کی حکمت بھی ہے اور نعمت بھی ہے. یعنی سونے چاندی کی طرح یہ اکٹھا کر کے رکھ لیتے. جی اکٹھا کر کے لیتے. وہ کیڑا اس نے پیدا کیا تو یہ نعمت بن گئی تاکہ ان یہ کو جمع نہ کر سکے، اسٹاک نہ کر سکے. جی میرے پیارے ویورز، کیسی سچی بات اور زبردست بات حکمت والی سائیں محمود بابا نے بتائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اناج کے اندر کیڑا پیدا کیا ہے تاکہ جو ذخیرہ اندوز لوگ ہیں، جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، اپنی مطلب گندم، چنا، چینی، جو بھی چیز ملتی ہے اس کو اکٹھا کر کے رکھ لیتے ہیں تاکہ یہ مہنگی کر کے ہم بیچیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اناج کے اندر کیڑے کو پیدا کیا، اس خطرے سے ان بیچاروں کو 3 مہینے، 2 مہینے، 6 مہینے کے بعد باہر نکال کر وہ چیز بیچنی پڑ جاتی ہے، باہر نکالنی پڑتی ہے. تو یہ کتنی زبردست اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. اور دوسرا، غربت کے موضوع پر گفتگو ہوئی تو سائیں محمود بابا یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی اگر اپنی غربت کو دور کرنا ہے تو پھر اللہ سے محبت کرو، اللہ سے پیار کرو، تو انشاءاللہ اگر اللہ راضی ہو گیا تو پھر غربت بھی دور ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا بھی حامی و ناصر ہو،
ہم سب کا بھی حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ولاگ کے اندر. السلام علیکم.